अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ, मुझे नहीं मालूम ये किस बेस पे है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि रमज़ान है और उस हिसाब से मैं जो नावल है वो भी जो है वो नॉर्मल ही दे रही हूँ, मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं दे रही, ताकि जो लोग पढ़ते हैं वो आसानी से पढ़ सके, क्योंकि रमज़ान का लास्ट अशरा चल रहा है और सब लोग बिज़ी होते हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये मैं लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये नावल पसंद आएगा। जो नाम है आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये किए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए काली मिर्च, ये पराठा मेरा है। इसने चीखते हुए इससे पराठा छीनने की कोशिश की थी। अबे ओ फीके शलजम, ये मेरा पराठा है। खबरदार, इस पर अपनी गंदी नज़र रखने की कोशिश की। मुकाबिल ने भी हिसाब चुकता किया था। चुप करो आप दोनों। खबरदार, मुझे किसी की आवाज़ आई है। अरीसे, आप खाओ पराठा, और अदलाल आपके लिए मैं और बना देती हूँ, सबीन बेगम ने कहा था। मगर मामा, इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। अदलाल, जैसा कहा है वैसा करो। बैठो, 5 मिनट तक बन जाता है पराठा, सबीन बेगम ने बीच में टोकते हुए कहा था। इसने मुंह बसोड़ते हुए सामने देखा। वो उसे ज़बान दिखाकर पराठा खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। अदलाल भी बाद में बदला लेने का सोचते हुए चुप करके बैठ गया था। ये मंजर है मलिक हाउस के डाइनिंग हॉल का। इस घर के मालिक मलिक अल्लाह यार के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मलिक जबरान और छोटा बेटा मलिक मेहरान। मलिक अल्लाह यार की अहलिया का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका है। मलिक जबरान की शादी अपनी खालाजाद सबीन बेगम से हुई है। इनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मलिक अदलाल और इससे 5 साल छोटे 2 जुड़वा बेटे मलिक अधम और मलिक असरम। मलिक मेहरान की शादी सबीन बेगम की छोटी बहन नवीन बेगम से हुई है और इनकी एक ही बेटी है, अरीज़े मेहरान। मलिक जबरान और मलिक मेहरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, जिसे दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं। अदलाल MBA के लास्ट सेमेस्टर में है। 5 फुट से निकलता ये 5 फुट 111 5 फुट 11 इंच कद, गोरा रंग, ग्रीन आंखें। इसकी गोरी रंगत की वजह से अरीज़े से फीका शलजम कहती थी। अरीज़े BCom की स्टूडेंट है। 5 फुट 4 इंच कद, गंदमी रंगत, काली आंखें जो हमा वक्त शरारत से चमकती रहती थी। अरीज़े की गंदमी रंगत की बिना पर अतलाल इसे काली मिर्ची कहता था। इसके नकूश में एक कशिश थी जो इसे आम होते हुए भी ख़ास बनाती थी। और अदम और असरम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। जुड़वा होने की वजह से दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, जिससे वो अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। बाकी सब तो हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन अदलाल और अरीज़े की हमेशा आपस में कभी नहीं बनी, क्योंकि अरीज़े को लगता है मेरी अम्मा मुझसे ज़्यादा अदलाल को इम्पोर्टेंस देती हैं, और अदलाल को लगता है कि मेरी माँ के नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंस अरीज़े की है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। क्या हुआ बच्चों, ये शोर कैसा था? सबीन के किचन में दाखिल होते ही नवीन बेगम ने पूछा था। कुछ नहीं बच्चे, बस पराठे के लिए झगड़ रहे थे, सबीन बेगम ने कहा। ये भी खूब कहा आपने, यकीनन मेरी बेटी भी लड़ रही होगी। क्या करूं मैं इस लड़की का, नवीन ने झंझलाते हुए कहा था। कोई नहीं तो मैं भी बच्चे के पीछे पड़ती रहती हूँ, अतलाल भी कोई कम नहीं है, सबीन कहते हुए पराठा उठाने लगी जो अभी नवीन ने तवे से उतारा था। मगर बच्चों, वो लड़की है, कल को अगले घर भी जाना है, नवीन ने कहा। वही टिपिकल माँ वाला जुमला। कुछ नहीं होता, सबीन के कहकर पराठा उठाकर बाहर चली गई और नवीन सोचने लगी क्या बनेगा इनकी बेटी का। सबीन ने जाकर पराठा अतलाल के सामने रखा। दोनों नाश्ता करने के बाद एक दूसरे को घूरते हुए अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी चले गए। दादो कहाँ हैं आप? दादो कॉलेज से आने के बाद खाना खाकर वो सो गई थी। अब असर का टाइम उठी थी, हाथ मुंह धोकर अब अपने दादा को ढूंढ रही थी, ताकि वो दिन भर की रिदा सुना सके। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का, जब तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ होते हैं, तो फिर क्यों गला फाड़ रही हो? नवीन ने गुस्से से कहा था। मेरी प्यारी मामा, आपका ये ही जलाली रूप देखने के लिए ही तो मैं ये सारा कुछ करती हूँ। अरीज़े ने आंख दबाकर कहा और वहाँ से भागी, क्योंकि नवीन का हाथ अपने जबल की तरफ जा रहा था। और अल्लाह माफ़ी दे, माओ की जबल के निशाने कभी नहीं चूकते। दादू अब यहाँ बैठे दादू आप यहाँ बैठे हैं और आपको वहाँ ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी माँ से जूते खाने लगी थी, इसने लॉन में आते फूले हुए सांसों से कहा था। तो बेटा, आपकी हरकतें भी तो ऐसी ही हैं ना, दादा ने प्यार से कहा था। आप ये कहते हुए इस बंदर की साइड पर लग रहे हैं, अरीज़े ने मुंह बनाकर कहा था। हाँ तो बंदरिया, ये मेरे भी दादा हैं ना, मेरी साइड ही लेंगे ना? अदलाल ने लॉन में दाखिल होते हुए इसका जुमला सुनकर इसके बाल खींचते हुए कहा था। ओए फीके शलजम, ये बंदरिया किसे कहा है तुमने? खुद देखो, बंदर हो के कहीं के तुम्हारी होने वाली बीवी होगी बंदरिया, ने चीखते हुए कहा था। अरीज़े दादा ने इसे तनविया लहजे में पुकारा था। दादू आप इसे तो
اسے بھی تو ڈانٹے، عریضہ نے منہ بنا کر کہا۔ دادو کو پتا ہے ان کا پوتا بہت شریف ہے، اطلال نے اپنا کالر فخریہ انداز میں جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ شریف اور تم، ہاں ہاں، اس صدی کا سب سے بڑا جھوک ہے یہ، عریضے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہنسنے نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا اور ایک الگ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر لفظوں کے تیر پھینک رہے تھے اور دادا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دادا جو سوچ رہے تھے اس پر کھل پڑنے کا دل کر رہا تھا ان کا، کیونکہ وہ اس صدی میں تو ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بجو میں کیا کروں اس لڑکی کا کچھ کرنا تو آتا نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، نوین نے کہا، وہی ماں والا فکر مند لہجہ۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، سبھی نے نوین کو سمجھایا تھا۔ اس وقت دونوں بہنیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، مغرب کا وقت تھا۔ ان سے تھوڑی دور ادھم، اسرم اور عریضہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ لڑ رہے تھے، کیونکہ تینوں ایک دوسرے سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ٹی وی کم دیکھ رہے تھے اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ اتنے میں اطلال وہاں آیا جو اپنے کمرے میں پڑھنے میں مصروف تھا، کیونکہ اس کے فائنلز ہونے والے تھے۔ تھکا سا آ کر صوفے پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ہاں ماما، ایک کپ چائے تو پلا دیں، سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے سبین سے کہا تھا۔ لیکن بیٹا، ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے، سبین نے کہا۔ نہیں ماما، ابھی ڈنر میں کافی ٹائم ہے، آپ بنا دیں پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر سبین نے اس بات میں سر ہلایا، اٹھنے لگی۔ ارے بجو، آپ بیٹھیں، عریضہ بناتی ہے چائے، اٹھو عریضہ اور چائے بنا کے لاؤ۔ مگر ماما، اس نے کچھ کہنا چاہ کر کہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، عریضہ جو کہا ہے وہ کرو، بہت کام چور ہوتی جا رہی ہو تم، نوین نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف اطلال صاحب کی آنکھیں چمکی تھیں، کیونکہ اسے موقع مل گیا تھا بدلہ لینے کا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ چاچی، میں کل اسے کہا تھا میرے دوست آئیں، چائے بنا دو، اس نے صاف نہ میں جواب دے دیا تھا۔ میں بس چائے بنانے کا کہا تھا، زیادہ تو کچھ نہیں کہا۔ اطلال معصومیت کی تصویر بنے کہہ رہا تھا، اور ایک نظر اسے دیکھا جو پوری آنکھیں کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ملنے پر اطلال نے ایک آنکھ دبائی۔ بس کیا کروں بیٹا، دنیا کی سب سے نکمی اولاد میری ہی ہے، اور تم کیا ابھی تک یہیں کھڑی ہو جاؤ کچن میں۔ انہوں نے پہلے اطلال کو کہا، پھر کچھ کہنے کو منہ کھولتی عریضہ کو حکم سنایا۔ وہ ایک غصے سے بھری نظر اطلال پر ڈال کر کچن میں چلی گئی تھی۔ بچو، تمہیں تو میں ویسے ہی چائے پلاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ تمہیں تو میں ایسے چائے پلاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے، اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایسی چائے بناؤں گی کہ ایسی کبھی کسی نے زندگی میں نہیں بنائی ہوگی۔ عریضہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے بڑبڑائی تھی۔ اس نے پین میں 2 کپ پانی کے ڈالے اور گیس جلا کر پین چولہے پر رکھ دیا تھا۔ پھر برائے نام دودھ ڈالا اور ڈھیر ساری پتی ڈال دی، 3-4 چمچ چینی ڈالی، آخر میں اس نے 2 چمچ سرخ مرچ اور نمک ڈالے۔ اب آئے گا مزہ، اس نے ہنستے ہوئے سوچا تھا، اور چائے پک جانے پر مگ میں ڈال کر جا کر مسکراتے ہوئے اطلال کو دی۔ اطلال نے اس کے مسکرانے پر ایک نظر مشکوک اس پر ڈالی اور ایک مگ پر، اور ڈرتے ڈرتے مگ منہ سے لگایا، اور ایک گھونٹ پڑتے ہی شدید کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا بچے؟ ادم، جاؤ پانی لے کر آؤ جلدی سے، سبین بیگم فکر مندی سے اس کی کمر سے لاتے ہوئے بولی تھی۔ ادم جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آیا۔ پانی پینے کے بعد اطلال کی حالت تھوڑی سنبھلی تھی، اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظر سے عریضہ کو گھورا تو اسے نوین بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ معصوم نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کیا ڈالا ہے تم نے چائے میں جو بچے کی حالت ہو گئی ہے؟ نوین نے عریضہ کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے ماما، میں کچھ نہیں کیا، شاید اسے میرے ہاتھ کی چائے اتنی پسند آ گئی ہے کہ ایک ہی گھونٹ میں ساری پینے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ حال ہو گیا۔ عریضہ نے معصومیت سے آنکھیں چپکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں چاچی، صحیح کہہ رہی ہے یہ، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ اطلال نے عریضہ کو گھورتے ہوئے نوین اور سبین کو تسلی دی۔ چائے کا مگ اٹھا کر چلا گیا، آخر چائے کو بھی تو ٹھکانے لگانا تھا نا۔ اس کے جاتے ہی نوین سبین بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ڈنر کی تیاری کے لیے باقی کاموں کے لیے ملازمت تھی، لیکن کھانا وہ خود ہی بناتی تھی۔ بجو، آپ نے چائے کے ساتھ کچھ کیا تھا نا؟ ادم نے آ کر پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اسرم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ چپ کرو تم، چپ کرو۔ چپ کرو، ہم شکلو نہیں تو کھینچ کے ایک جھانپڑ لگاؤں گی، یہ جو ہمدردی کا بخار چڑھا ہے نا، دم دبا کے بھاگ جائے گا، اس نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، اور وہ دونوں بس منہ بسوڑ کر رہ گئے تھے۔ ہاں تو برخدا، آج کہاں غائب ہوتے ہو آج کل؟ ملک جبران نے اطلال سے پوچھا۔ اس وقت سب ڈنر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر ملک الحیات برجمان تھے، ایک سائڈ پر ملک جبران، ملک مہران اور اطلال برجمان تھے، دوسری سائڈ پر سبین، نوین، عریضہ اور دونوں ہم شکل بیٹھے تھے۔ اس وقت دونوں اصلی دشمن بھی سکون سے ڈنر کر رہے تھے، کیونکہ اپنے اباؤں کے سامنے دونوں شرافت کے
جامع میں رہتے تھے۔ کہیں نہیں بابا، فائنلز ہونے والے ہیں تو بس پڑھائی میں مصروف ہو تھوڑا، اطلال نے کہا تھا۔ تو پڑھائی کے بعد کیا ارادہ ہے؟ جبران صاحب نے پوچھا۔ باقی سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی کچھ نہیں سوچا بابا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوچنا کیا ہے؟ فائنل کے بعد ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ جب اپنا اچھا خاصا بزنس ہے تو باہر کیوں نوکری کے لیے خوار ہونا؟ اپنا ذہن بنانا شروع کر دو اس بارے میں، جبران صاحب نے کہا تھا۔ جی بابا، اس نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ اور عریضے بیٹا، آپ کی اسٹڈی کیسے چل رہی ہے؟ اور تم دونوں کی؟ جبران صاحب نے عریضے، ادم اور اسلم سے پوچھا تھا۔ بہت اچھی، تینوں نے کہا۔ جبران صاحب نے سر ہلا دیا اور سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ آج سنڈے تھا، تقریباً سب ہی آج لیٹ جاگے تھے۔ اطلال بھی ابھی اٹھ کے چاول لے کے نیچے آیا تھا۔ نوین اور سبین کچن میں تھی اور ساتھ زبردستی عریضے کو بھی گھسایا ہوا تھا۔ نوین نے جو آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے کے ساتھ ساتھ منہ کے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ ملک جبران، ملک مہران اور ملک اللہ یار لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ڈائننگ ہال سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑے عریضے کے موبائل پر پڑی۔ وہ رک گیا تھا۔ کچھ سوچ کے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی متوجہ تو نہیں۔ پورا اطمینان کر کے اس نے عریضے کا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر کوئی لاک سیٹ نہیں تھا۔ ڈیئر کزن، آج کے بعد تمہیں افسوس ہوگا، موبائل پر کوئی لاک کیوں سیٹ نہیں کیا؟ اس نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے سوچا اور اپنا مشن شروع کیا۔ ہماری ارے عریضے میڈم ناولز کی دیوانی ہے، اس کے موبائل میں ڈھیر سارے ناولز تھے اور اطلال کا ارادہ ان سب کو موبائل سے اڑانے کا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے کے ساتھ سارے ناول کا صفایا کر کے موبائل کو واپس اس کی جگہ پر رکھ کر دادا لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ لگنے کی اطلاع پر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے بعد تینوں باپ بیٹا لاؤنج میں چلے گئے تھے اور وہ تینوں بھائی ٹی وی لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل سمیٹ کر عریضے نے اپنا موبائل اٹھایا تاکہ کوئی ناول پڑھنے کے لیے ڈھونڈ لے۔ اس نے موبائل کھولا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخ گونجی تھی، میرے ناول سے! عریضے کا صدمے سے برا حال تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے اطلال نے اپنے تاثرات سنجیدہ ہی رکھے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ نوین نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ماما، میرے موبائل میں میرا ایک ناول نہیں ہے، اس نے صدمے سے بھرپور آواز میں کہا تھا۔ بہت اچھا ہوا، تم بھی ہر وقت انہی میں گھسی رہتی ہو، نوین نے اطمینان سے کہا تھا۔ ماما، مجھے پکا یقین ہے آپ کے چہیتے اس فیکر شلجم نے کیا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے، عریضے نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ قدم ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھائے۔ پیچھے نوین ارے کرتی رہ گئی تھی۔ میرے موبائل میں سے ناول تم نے ڈیلیٹ کیے ہیں نا؟ اس نے چیختے ہوئے اطلال سے پوچھا۔ اس کے چیخنے پر اطلال سمیت ادم اور اسلم نے بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ کالی مرچی، آہستہ بولو، ہمیں سنائی دیتا ہے، بہرے نہیں ہیں ہم، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے ناول تم نے ڈیلیٹ کیے ہیں نا؟ ہاں یا نا میں جواب دو۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے عریضے نے اپنا سوال پوچھا تھا۔ اگر ہاں کہوں تو؟ اطلال نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تو میں غصے کی ذاتی سے عریضے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ تو ڈیئر کزن، مجھے جو شاہی کار چائے پلائی تھی نا تم نے، یہ اسی کا بدلہ ہے، پنگا از ناٹ چنگا، آئندہ احتیاط کرنا۔ اطلال نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں، عریضے غصے سے کہتی پیر پہ رکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ عریضے اور اطلال کی لڑائیاں ویسے ہی ہوتی تھی، لیکن آج کل تھوڑا سکون تھا کیونکہ اطلال کے فائنلز ہو رہے تھے، اس لیے وہ کم کم ہی اپنے کمرے سے نکلتا تھا۔ اس لیے عریضے میڈم کو بھی اس سے الجھنے کا موقع کم ہی ملتا تھا، اس لیے آج کل اس کے ساتھ ادم اور اسلم لگے ہوئے تھے۔ مجال ہے جو وہ انہیں آرام سے بیٹھنے دے۔ میں نے تم لوگوں کو ایک خاص وجہ سے یہاں بلایا ہے۔ ملک اللہ یار نے اس وقت اس کے کمرے میں ان دونوں بیٹوں اور دونوں بہوؤں موجود تھی جن سے وہ مخاطب تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور امید کرتا ہوں تم لوگوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ملک اللہ یار نے مزید کہا تھا۔ کیسا فیصلہ بابا جان؟ ملک جبران نے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ ہمیشہ سے ایک دوسرے سے جڑے رہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے۔ سب کی سوالیہ نظریں انہی پر جمی تھی کہ اطلال اور عریضے کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات مکمل کرتے جبران اور سبین نے خوشی سے مہرین اور نوین نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے چاروں پر ایک نظر ڈال کر پوچھا تھا۔ نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں بھی پڑھے ہیں، ملک مہران نے کہا، اور دونوں جھگڑتے رہتے ہیں آپ کے سامنے ہی تو ہے، شاید بچے ہی نہ مانے، نوین نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں، ابھی بس تم لوگوں سے بات کی ہے، بچوں سے تب کروں گا جب اطلال کسی مقام پر پہنچے گا، اور رہی بات ان کے نہ ماننے کی تو میں بھی ان کے باپوں کا باپ ہوں، مجھے پتا ہے انہیں کیسے منانا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے، ملک اللہ یار نے کہا تھا۔ تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو چاروں نے نفی میں سر ہلایا۔ یوں یہ محفل برخاست ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اطلال کے پیپر ختم ہوئے
آج اس کا آخری پیپر تھا اور رئیسہ میڈم تیار تھی پھر سے کوئی نئی شرارت کے لیے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آج کالج سے چھٹی کی تھی اور نوین کے سامنے پیٹ درد کا بہانہ بنایا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، رئیسہ دبے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھ کر اچھی طرح اس بات کی تسلی کی کہ دادو ماما اور تائی ماما اپنے روم میں ہیں اور اپنے قدم اطلال کے روم کی طرف بڑھائے۔ اسے پتا تھا اطلال یونین سے آتے ہی لمبی تان کر سوئے گا، لیکن عریضہ میڈم کا سوچنا تھا کہ پہلے ہی بہت دن اسے سکون سے گزارنے دیے ہیں، اب مزید اور نہیں، اس لیے مشن پر نکلی تھی۔ اس نے روم میں قدم رکھنے سے پہلے پھر ایک دفعہ ارد گرد دیکھا کوئی ہے تو نہیں، پھر روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ اس نے سب سے پہلے روم فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر پورے بیڈ کو گیلا کیا، پھر صوفے کے ساتھ بھی یہی کیا، پھر الماری کھول کے اس کے سارے کپڑوں کو ہینگر سے اتار کے گول مول کر کے الماری میں رکھے، پھر الماری بند کر کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آئے اور اس پر پڑی اطلال کی تصویر کو الٹا کر کے ایک آخری نظر کمرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، پھر جلدی سے اپنے روم کی طرف بڑھی کیونکہ اسے پتا تھا اطلال آنے والا ہے، اس لیے اس سے پہلے جا کر اسے سونے کا ناٹک کرنا تھا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ اطلال تھکا ہوا گھر آیا، پہلے پیپر پھر دوستوں سے ملنے ملانے میں لگے رہے اور اب اس کا ارادہ سونے کا تھا تاکہ 3 دنوں کی تھکن اتر سکے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی اور بیڈ پر بیٹھا تاکہ شوز اتار سکے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بیڈ کو اسپرنگ لگے ہوں۔ حیرانگی سے کھڑا ہو کر بیڈ کو دیکھتے سوچ رہا تھا یہ گیلا کیسے ہو گیا، پھر یہ سوچ کے صوفے کی طرف بڑھا کہ پہلے شوز اتار کے پھر فریش ہو کر ماما سے پوچھتا ہے بیڈ کو کیا ہوا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہی وہی والا حال ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گیا، پہلے بیڈ اور پھر صوفہ، پھر کچھ سوچ کے تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کا پٹ کھولا ہی تھا کہ سارے کپڑے آ کر اس کے پیروں میں سلامی دینے لگے۔ اس کا حیرت سے برا حال ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی حیرت غصے میں تبدیل ہو گئی کیونکہ اسے یاد آیا تھا آج عریضہ کالج نہیں گئی تھی، یقیناً یہ اسی کا کام تھا۔ ماما، اس نے غصے سے تیز آواز میں سبین کو آواز دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اطلال، کیوں شور مچا رہے ہو؟ سبین اور نوین دونوں اس کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آئے تھے اور سبین نے اس سے پوچھا ماما یہ دیکھیے اپنی چہیتی کے کام، میری ساری کپبورڈ کا ستیاناش مار دیا اور بیڈ اور صوفے کو بھی گیلا کر دی تاکہ میں سو نہ سکوں۔ اطلال نے دانت پیستے ہوئے کہا، پہلے الماری کی طرف اشارہ کیا، پھر صوفے اور بیڈ کی طرف۔ ان دونوں نے حیرانگی سے سارا کچھ دیکھا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، عریضہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے صبح سے، نوین نے کہا تھا۔ نہیں بچوں، اطلال ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ عریضہ نہیں کیا ہوگا، وہ کہاں چین لینے دیتی ہے میرے بچے کو، نوین نے سخت لہجے میں کہا تھا اور عریضہ کو آواز دینے لگی، عریضہ باہر آ، چل بھئی آ گئی تیری شامت، اٹھ جا عریضہ، عزت افزائی کروانے کے لیے، عریضہ نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور منہ پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے باہر گئی تھی۔ آخر کو ثابت بھی تو کرنا تھا کہ وہ سوئی ہوئی تھی۔ جی ماما، اطلال کے روم میں جا کے اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا۔ اطلال کے کمرے کا یہ حال ہے، تم نے کیا ہے؟ نوین نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ عریضہ نے ایک نظر اطلال کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ نہیں ماما، میں تو سوئی ہوئی تھی، پیٹ میں درد ہے، اس لیے ہی تو چھٹی کی تھی کالج سے، عریضہ نے ویسے ہی معصومیت سے جواب دیا تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا بچی سوئی ہوئی ہے، امی اسے اٹھا دیا، سبین نے پیار سے عریضہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بچوں، میں ماں ہوں اس کی، مجھے اچھی طرح پتا ہے یہ کام اسی کا ہے، اسے پتا تھا آج اطلال کا آخری پیپر ہے، گھر آ کر وہ سوئے گا کیونکہ ہمیشہ آخری پیپر کے بعد آ کر گھر وہ سوتا ہے۔ اس نے اتنے دن تک کچھ نہیں کیا، یہی سب کرنے کے لیے ہی تو آج کالج سے بھی بہانہ بنا کے چھٹی کی ہے، نوین نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو عریضہ مزید نوین کے ساتھ چپکی تھی۔ ماما چچی آپ لوگ جائیں، صوفہ اور بیڈ تو چینج کرنا پڑے گا لیکن کپبورڈ یہی سیٹ کرے گی، اطلال نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نوین اور سبین سے کہا، نوین نے اس بات میں سر ہلاتے جبکہ سبین نے کچھ کہنا چاہا تو نوین نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ اطلال نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ چلو میری کپبورڈ سیٹ کرو جیسے خراب کی ہے، اطلال نے عریضہ کو کہا جبکہ عریضہ اس کی بات سن کر ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔ تم نہیں کرو گی، اطلال نے اسے ویسے ہی کھڑے دیکھ کر کہا تو عریضہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اطلال نے ایک نظر اسے دیکھ کر گہرا سانس بھرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تو تم نہیں کرو گی؟ وہ جو آرام سے کھڑی تھی اس کے ایک دم کھینچنے سے اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ عریضہ نے بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اسے ٹکرانے سے روکا تھا۔ عریضہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے دونوں بازو اطلال نے کونیوں سے ذرا اوپر سے جکڑے تھے۔ عریضہ اب منہ اٹھائے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اس سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم، اب کہو، اس نے عریضہ کے کان کے پاس جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں کرتی ہوں سیٹ کپبورڈ، عریضہ نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ گرل، جلدی کرو، اس نے عریضہ کے بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ عریضہ جلدی سے کپبورڈ کی طرف گئی تھی اور نیچے سے کپڑے اٹھا کر ہینگ کرنے لگی۔ ان میں سے ایک سوٹ پریس بھی کرو ابھی، اطلال نے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سارے کپڑے ہینگ کر کے الماری میں رکھنے کے بعد ایک سوٹ پریس کر کے بیڈ پر رکھا اور جلدی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ اچانک اطلال نے اس کی کلائی پکڑی
آج تو چھوڑ رہا ہوں، آئندہ ایسا کچھ کیا تو سزا ملے گی، اس نے کہا تو عریضہ اس بات میں سر ہلایا، اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہاں سے بھاگنے کے انداز سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر بریک لگائی۔ اس نے اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار اس کے قریب گئی تھی، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دفع کرو اس رفر انسان کو، عریضہ نے اس پر لعنت بھیج کر خود کو نارمل کرنے لگی تھی۔ بابا جان ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے، نوین نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ نہ غصہ کرو نوین، ان کی ہی وجہ سے گھر میں رونق ہے، سبین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں فریش سا دل اطلال وہاں آیا تھا، دونوں نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ تم نے تو سونا تھا نا، سبین نے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کی چہیتی نیند اڑا گئی ہے، اب کہاں نیند آئے گی، اس نے اس لمحے کو سوچتے ہوئے کہا تھا جس میں وہ اس کے قریب آ کر کچھ دیر کے لیے اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گئی تھی۔ ہیں کیا مطلب، سبین نے تعجب سے پوچھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اتنا ڈرامہ کیا ہے، اب تو نیند بھی اڑ گئی ہے اور ویسے بھی بیڈ گیلا ہو گیا ہے، سونا کہاں ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، جس پر سبین نے سر ہلا دیا۔ نوین تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے والد صدقے جا رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا لڑکا مل گیا اپنی نکمی بیٹی کے لیے۔ یہ ماؤں کی سوچے، اپنی بیٹی نکمی اور داماد دنیا کے سب سے سمجھدار انسان لگتا ہے۔ اطلال نے جبران صاحب کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا، اس کا رزلٹ بھی آ چکا تھا، اس نے یونی میں ٹاپ کیا تھا۔ آج کل پھر گھر کی فضا پرسکون تھی کیونکہ عریضہ میڈم کے اپنے پیپرز جو سٹارٹ ہو چکے تھے اور اطلال آفس میں بزی ہوتا تھا، اس لیے دونوں کا کم ہی ٹاکرا ہوتا تھا۔ عریضہ کے سارے پیپرز ہو چکے تھے، بس کاسٹ اکاؤنٹنگ کا رہ گیا تھا جو کہ 3 دن بعد تھا۔ اطلال جو کہ موقع کی تلاش میں تھا، اسے کا بدلہ لے، اسے وہ موقع مل گیا تھا۔ عریضہ کا پیپر 3 دن بعد تھا، اطلال کا ارادہ اس کا ایک دن ضائع کرنے کا تھا، اس لیے اس نے عریضہ کی ایک بک اور فولڈر جس پر نومیریکلز حل تھے چھپا دی اور خود آفس چلا گیا۔ ماما آپ نے میرا فولڈر اور بک کہیں دیکھی ہے، عریضہ نے نوین سے پوچھا جنہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ عریضہ پورا دن ڈھونڈتی رہی تھی، اسے دونوں چیزیں نہیں ملنی تھی تو نہیں ملی، اطلال کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں کیا تھا، وہ پیپرز میں بھی اپنا پورا بدلہ کر سکتا تھا۔ شام کو اطلال آفس سے آیا تو وہ لانچ میں منہ لٹکائے اسے بیٹھا پایا تھا۔ کیا ہوا کزن، ایسے کیوں بیٹھی ہے، اس نے عریضہ سے پوچھا۔ میں پیپر کی تیاری کرنی ہے لیکن بک اور فولڈر نہیں مل رہا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی خود پریشان تھی اس لیے سیدھا جواب دیا، ورنہ عریضہ اور اطلال کو سیدھا جواب دے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ارے کزن، تمہاری بک اور فولڈر صبح میں اپنے اسٹڈی ٹیبل پر دیکھی تھی لیکن تب مجھے نہیں پتا تھا وہ تمہاری ہیں، اس نے مسکراہٹ چہرے پر لی، عریضہ سے کہا تھا۔ عریضہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ سے اسے پتا چلا کہ آخر اس سے بہتر کون جانتا تھا اس مسکراہٹ کو، ہر الٹا کام کر کے چہرے پر مسکراہٹ یہی تو بتاتی تھی تم اچھا نہیں کیا تم نے، عریضہ نے غصے سے بڑے لہجے میں کہا تھا۔ کیا کروں کزن، تم سے ہی سیکھا ہے یہ سب، اطلال نے عریضہ کو مزید دباتے ہوئے کہا تھا۔ عریضہ غصے سے پیر پٹک کر وہاں سے چلے گی، یہ سوچ کر کوئی نہیں 2 دن ہیں پیپر میں، پیچھے سے اطلال ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج عریضہ کا آخری پیپر بھی ختم ہو گیا تھا، گھر آ کر وہ لمبی تان کر سو گئی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا تو مغرب ہونے والی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی تو نوین سبین لانچ میں بیٹھی تھی اور ادم اور اسرم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ دادو اس ٹائم اپنی اسٹڈی میں ہوتے تھے، جبران صاحب، میران صاحب اور اطلال تھوڑی دیر پہلے آفس سے آئے تھے اور وہ لوگ اپنے رومز میں تھے۔ وہ جا کر ادم اور اسرم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلو بھائی ہم شکلوں بڑی کر لی موچی، اب میری باری، اس نے بھی ان سے ریموٹ چھینتے ہوئے کہا تھا۔ قسم سے بچو، جب تک آپ کے ایگزام چل رہے تھے ہمارے گھر میں سکون تھا، ادم نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، جس کے جواب میں عریضہ نے ہوں نہ ہوں کہا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو کی۔ عریضہ بچے پیپرز کیسے ہوئے ہیں آپ کے، ملک العیار نے عریضہ سے پوچھا۔ اس وقت سب ڈنر کر رہے تھے۔ جی دادو بہت اچھے ہوئے ہیں، عریضہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو جب رزلٹ آئے گا تب ہی پتا چلے گا، اطلال نے بیچ میں ہی اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا تھا، جس پر عریضہ نے اسے گور کر دیکھا کہ سے اطلال نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ اچھا بس آپ دونوں اب شروع نہ ہو جانا، دادا نے تنبیہ لہجے میں دونوں کو کہا تھا، اور آپ چاروں مجھے ڈنر کے بعد میرے کمرے میں ملیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ملک العیار نے سبین، نوین، جبران اور مہران سے کہا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈنر کے بعد اطلال اپنے روم میں چلا گیا، اسے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کرنا تھا۔ عریضہ، ادم اور اسرم ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے جبکہ سبین، نوین، جبران صاحب، مہران صاحب ملک العیار کے کمرے میں گئے تھے۔ میں کچھ عرصہ پہلے آپ سے ایک بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، ملک العیار نے چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں یاد ہے، چاروں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ اب اطلال بھی آفس جانا شروع ہو گیا ہے اور عریضہ بھی اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے پوچھا تھا۔ بابا جان جیسے آپ کو بہتر لگے، ملک جبران نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر سبین بیٹا کل آپ اطلال سے بات کریے گا اور نوین بیٹا آپ عریضہ سے، ملک العیار دونوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، جس پر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کر کے سب سونے کے لیے اٹھ گئے تھے۔
اطلال بیٹا آپ فری ہو؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سبین نے اطلال کے کمرے میں آ کر کہا، جو ابھی آفس سے آ کر فریش ہو کر اب آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنا رہا تھا۔ جی ماما فری ہی ہوں، کہیے کیا کہنا ہے؟ اس نے بیڈ پر سبین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ لیا ہے اور کافی کامیابیاں سمیٹ رہے ہو، اللہ آپ کو ایسے ہی کامیاب کرے، سبین بیگم نے تہمت باندھتے ہوئے کہا تھا۔ ہم سب چاہتے ہیں اب آپ کی شادی کر دی جائے، سبین نے اس پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ماما اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اطلال نے سبین کی بات سن کر تیزی سے کہا تھا، کوئی جلدی نہیں ہے، یہی مناسب وقت ہے اگر آپ کسی کو۔ نہیں ماما ایسے کوئی بات نہیں ہے، اس نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری تھی کہ آپ کی اور عریضہ کی شادی کر دی جائے۔ سبین نے اس کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو ان کی بات غور سے سن رہا تھا ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ میں اور عریضہ؟ اس نے حیرت سے بھری آواز میں کہا تھا۔ ہاں کیوں، کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مگر ماما اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ کیا مگر؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عریضہ سے پوچھ لیں، اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میں بھی بابا جان کو جا کر بتاتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ انہوں نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو ایک نظر دے کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ عریضہ یہاں مجھے تم سے بات کرنی ہے، نوین نے عریضہ کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جو صوفے پر نیم دراز ناول پڑھنے میں مگن تھی، ان کی آواز پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی ماما؟ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جیسے کہ تمہارا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، کچھ دن تک رزلٹ بھی آ جائے گا، ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے کچھ دیر کا توقف لیا تھا۔ عریضہ نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا کہ تمہاری اور اطلال کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ بٹ نو نیور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلتے اس نے تقریباً چیخ کر کہا تھا۔ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے دانت پیستے سے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے مجھ سے لڑتا ہے، مجھے کالی مرچ بھی کہتا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تم کون سا اسے بخشتی ہو؟ اس سے بڑھ کر تم لڑتی ہو اس سے، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی ہو، میں نے کہہ دیا نا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اس نے ہٹ درمی سے کہا تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو، کتنا اچھا اور قابل انسان تمہارے ساتھ جڑے، انہوں نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان کی جاتی وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ بابا جانی اطلال مان گیا ہے، سبین نے خوشی سے ملک اللہ یار سے کہا، جنہوں نے خوشی سے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ ان کے کمرے میں ان کے دونوں بیٹے بھی برشمار تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نوین سنجیدہ تاثرات لیے وہاں داخل ہوئی تھی۔ سب کی سوالیہ نظر ان کی طرف اٹھی تھی۔ عریضہ نہیں مانی، نوین نے سر جھکا کر کہا۔ ان کی بات پر سب کے تمتماتے چہرے پوچھ گئے تھے۔ کیوں نہیں مانی؟ میں خود اس سے بات کرتا ہوں، ملک مہران نے غصے سے کہا اور اٹھنے لگے۔ نہیں بیٹھو، تم کچھ نہیں کہو گے اسے، انہوں نے پرسوچ آواز میں سے کہا۔ سب کی سوالیہ نظریں ان کی جانب اٹھی تھی، جو خلا میں دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ عریضہ بیٹھی موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اطلال آندھی طوفان بنے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر مقابل کھڑا کیا۔ عریضہ سنبھل کر سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک پل تو اس کی غصے سے لال آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، پھر خود پر قابو پایا۔ اطلال کو جس ٹائم سے پتہ چلا تھا کہ عریضہ نے انکار کر دیا، اس وقت سے ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ جب غصہ برداشت سے باہر ہوا تو عریضہ سے جواب طلب کرنے آ گیا۔ میری زندگی میری مرضی، میں جو بھی کروں، عریضہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہٹ درمی سے بولا تھا اور ساتھ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر اطلال نے اس کا دوسرا بازو بھی جکڑ کر خود سے مزید قریب کیا تھا۔ جیسے ہی اطلال کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑی، اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس نے پھر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے، تم بہت پچھتاؤ گی، اطلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا اور اس کے بازو پر مزید گرفت سخت کی۔ عریضہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کی انگلیاں بازو میں پیوست ہو گئی ہوں۔ ارے میرے بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، عریضہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا تھا، جبکہ اطلال تھوڑی دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میری طرف سے باہر میں جاؤ تم، اطلال اسے بیڈ پر دھکا دے کر وہاں سے تیزی سے چلا گیا اور عریضہ بیڈ پر گرتے گرتے پھول پھول کے رونے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیوں رو رہی ہے، بس اس سے شاید رونا آ رہا تھا۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے نا، میں بچپن سے اسے کتنا چاہتا ہوں اور اس چاہت کی بھنک اسے تو کیا کسی کو بھی نہیں لگنے دی کہ میری پاکیزہ محبت کہیں داغدار نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی میں آج ہار گیا، تکتارا گیا اس نے مجھے۔ اللہ جی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ جی اس کا دل میرے حق میں موم کر دے، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے تھے، وہ اللہ کے آگے رو رہا تھا، اپنی محبت کو پانے کے لیے گر گڑا رہا تھا اپنے رب کے سامنے، اور خدا تو کہتا ہی یہی ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بندہ اسے رو کر گر گڑا ہے ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا کے در کے چھوڑ کے اس کے در سے مانگ رہا اور وہ اپنے بندے کو نہ نوازے۔ اب بس دیکھنا یہ تھا کہ اس کی مراد کا بھر
بڑھ آتی تھی۔ آج کل ملک ہاؤس کی فضا بوجھل سی تھی۔ وہی ملک ہاؤس جہاں ریزے اور عدلال کی لڑائیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، وہاں معائنہ خیزی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عدلال آفس سے آ کر اپنے کمرے تک محدود ہو جاتا تھا۔ ریزے کو دیکھنا تو جیسے اس نے خود پر سلام کر لیا تھا، اس پر ایک نظر ڈالنا تو گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور ریزے آج کل کوکنگ سیکھنے میں مصروف تھی، فارغ وقت میں وہ اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسے حیرت ہوتی کہ اس سے کسی نے اس بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی۔ ادم اور اسلم پوری کوشش کرتے کہ ریزے پہلے جیسی ہو جائے، اس لیے اس کے سامنے منہ پھوڑ ٹانگ حرکتیں کرتے، لیکن ریزے نے بھی نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ تائی ماما آپ کو برا لگا ہوگا نا، آپ کو مجھ سے نفرت بھی ہو رہی ہوگی۔ آج معمول کی طرح کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں بند ہونے کی بجائے لاؤنج میں سبرین کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ ایک دم سے نظریں جھکا کر اس نے سبرین سے پوچھا، نہیں میرے بچے، مجھے برا نہیں لگا، میری اپنی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے میری یہی دعا ہے آپ جہاں رہو خوش رہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر ریزے کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، جسے اس نے آنکھیں بند کر کے سبرین سے چھپایا تھا۔ ریزے مجھے تم سے بات کرنی ہے، نوین نے ریزے کے کمرے میں داخل ہوتے اس پار لہجے میں کہا تھا۔ جب سے ریزے نے انکار کیا تھا وہ اسے کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ جی ماما، ریزے نے دھیمی آواز میں کہا، کل تیار رہنا، تمہاری سمرین خالہ آ رہی ہیں تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کا حوالہ دے کر کہا۔ وہ 3 بہنیں تھیں، سبین، نوین اور سمرین۔ سمرین کی شادی اپنے ماموں ساس سے ہوئی تھی کہ 2 ہی بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اس کی بات سن کر ریزے نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ لیکن ماما، اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، کل تیار رہنا، ایک بات ہم نے مانی ہے تمہاری، اب تم ہماری مانو گی۔ وہ ریزے کو کہتی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ریزے ان سے کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن آنسو کی وجہ سے آواز کہیں حلق میں دب گئی تھی۔ ملک جبران اور ملک مہران آج آفس نہیں گئے تھے، جبکہ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے عدلال گیا تھا آفس، کیونکہ تینوں میں سے کسی ایک کا جانا لازمی تھا میٹنگ میں شامل جو ہونا تھا۔ چونکہ ملک جبران اور ملک مہران مہمانوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے عدلال چلا گیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ ارے میری ہونے والی بہو کو تو بلاؤ، کب سے آ کر بیٹھے ہیں، ملنے ہی نہیں آئی۔ آواز سمرین کی تھی۔ السلام علیکم۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ریزے چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ارے میری جان کیسی ہو؟ اس کے چائے ٹیبل پر رکھتے سمرین آگے بڑھ کے اس کی پیشانی چوم کے گلے سے لگاتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جانی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے جبران مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے سمرین نثر باغ کی جانب آئی تھی۔ خالو جان، آپ کو پتہ ہے نا میں کسی مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں؟ کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں؟ سمرین نے بات کا آغاز کرتے ہوئے ملک اللہ یار سے کہا تھا۔ پلیز اپنی بیٹی کو میری بیٹی بنا دے، سمرین نے ملتجی لہجے میں کہا، جس پر ملک اللہ یار نے ایک نظر بیٹے بہو کو دیکھا۔ چاروں نے ہاں میں سر ہلایا، پھر سمرین کی جانب متوجہ ہوئے۔ عدیل ماشاء اللہ گھر کا ہی بچہ ہے، دیکھا بھلا ہے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ملک اللہ یار کے ہاں کہتے ہی سمرین نے بے ساختہ ریزے کا ماتھا چوما، جو اس دوران بالکل بت بن کے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر دیر کیسی، میں انگوٹھی ساتھ لائی ہوں، ابھی پہنا کر منگنی کی رسم کر لیتے ہیں اور ساتھ شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ سمرین نے ہتھیلی پر سر چمانے والی بات کی اور ملک اللہ یار کے سر ہلاتے ہی انگوٹھی ریزے کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈالی۔ ریزے بس خالی نظروں سے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ان لوگوں نے باہمی مشاورت سے اگلے مہینے کی 20 تاریخ فائنل کی تھی شادی کے لیے۔ مبارک ہو کزن، سنا ہے منگنی ہو گئی ہے۔ ریزے کو کچن میں اکیلا دے کر عدلال نے کہا۔ اس دن کے بعد وہ آج ریزے سے مخاطب ہوا تھا۔ خیر مبارک، اس نے اسپاٹ آواز میں کہا، لگتا ہے خوش نہیں ہو اس رشتے سے۔ عدلال نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں بہت خوش ہوں، اگر نہ ہوتی تو یہ انگوٹھی میری انگلی میں نہ ہوتی۔ ریزے نے اپنا بایاں ہاتھ اسے دکھا کر کہا تھا، جس کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی عدلال کو اپنی جانب اپنی جگہ ٹھٹکا گئی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ بھی حیرت زدہ وہیں کھڑا تھا کہ ملازمہ نے آ کر اسے اپنے دادا کا پیغام دیا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ اسے وہ اپنی حیرانگی جھٹکتے ہوئے دادا کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی دادا، آپ نے بلایا؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کہا تھا۔ ہاں برخودار، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ اس کے بیٹھتے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ جو وہ اس کی بات سن رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں اور آخر میں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چمکی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ ریزے نے ہر چیز سے خود کو تعلق کر لیا تھا اور ریزے جو ہر وقت چہتی رہتی تھی اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس کی ساری شاپنگ بھی سبین اور نوین کر رہی تھی۔ انہوں نے بہت دفعہ اسے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ شاپنگ کے بعد میں سب کچھ استعمال تم نہیں کرنا ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اسے
ان کی پسند پہ پورا یقین ہے۔ وہ سب کچھ خالی خالی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اپنے اصلی دشمن سے جان چھوڑ رہی ہے۔ وہ خوش ہونا بھی چاہتی تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل کی عجیب حالت تھی۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ سب نے اس کی حالت نوٹ کی تھی لیکن کہا کسی نے کچھ بھی نہیں۔ اس کا اپنا فیصلہ تھا یہ۔ اس دوران اطلال اس پر طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی سمرین اسے سالہ جاننے آئی تھی کہ وہ لمبے نیمے کا ڈریس اپنی مرضی کا لے لے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اس لیے وہ ساتھ نوین اور سبین کو لے گئی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف عریضے، اطلال اور دادا تھے۔ اطلال کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آفس نہیں گیا تھا۔ ابھی بھی اس کے سر میں درد تھا۔ وہ چائے کا ملازمہ کو کہتے کچن کی طرف آیا تھا۔ لانچ کے صوفے پر بیٹھی عریضہ کو دیکھ کر رک گیا، جو خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ کزن کیا ایک کپ چائے بنا دو گی؟ اس نے عریضہ سے کہا، جس پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے سوچا منع کر دے، پھر سوچ کر ہاں میں گردن لائی اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بنا کر میرے روم میں دے جانا۔ اطلال یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب عریضہ چائے بنا کے سوچ رہی تھی، خود دینے چاہیے ملازمہ کے ہاتھ بھیجے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد چائے کا مگ اٹھا کے اس کے کمرے کی جانب قدم اٹھائے، دروازے پر کھڑی ہو کر گہرا سانس بھرا اور دستک دی۔ کمنگ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹا انگلیوں سے اپنی کن پٹی دبا رہا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کمرے سے جانے لگی۔ آج تو سمرین خالہ آئی تھی نہ؟ تمہیں شاپنگ پر لے جانے کے لیے گئی نہیں تم؟ اس نے سوالین انداز میں عریضہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ کیوں؟ اطلال نے ایک اور سوال داغا۔ میری مرضی، یہ کہہ کے اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا؟ تو پھر یہ سب؟ عریضہ کے قدم اس کی آواز پر رکے تھے۔ 2-3 لمحے وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ میری خوش ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی میں تمہیں کوئی جواب دینے کی پابند ہوں۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سے اس کی پشت کو دیکھتا وہ مدن سا مسکرا دیا تھا۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی کیفیت عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی، سب جیسے وہ خود سمجھنے سے ناکام تھی۔ جب بے بسی حد سے بڑھ جاتی تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ ادھم اور اسرم پوری کوشش کرتے تھے ہنسانے کی، کیونکہ انہیں اپنی پہلی والی بچو چاہیے تھی جو ہر وقت ہنستی اور مسکراتی رہتی تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے اس کی مہندی میں۔ اس سے پہلے وہ ماما اور تائی ماما سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا اس نے ان دونوں کا دل دکھایا ہے، اس وجہ سے یہ بے سکونی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کمرے سے باہر آئی اور نوین سبین کو ڈھونڈا جو اسے لانچ میں بیٹھی مل گئی تھی۔ I'm sorry ماما اور تائی، میں آپ لوگوں کا بہت دل دکھایا ہے نا؟ اس نے نوین اور سبین کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کہا، جس پر دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے دیکھا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ نہیں بچے، میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ ایسا مت سوچیں۔ سبین نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن مجھے پتا ہے ماما مجھ سے ناراض ہے۔ میں ان کی اچھی بیٹی نہیں ہوں نا، اور میں آپ سب کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود بخود ہو گیا مجھ سے، اس نے نوین بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو میں ویسے بھی اس گھر سے جانے والی ہوں، تو معاف کر دینا ماما۔ اب وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی بات پر نوین نے تڑپ کر اپنی گود میں رکھے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ نہیں میرا بچہ، ماما آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ یوں خود کو ہلکان مت کرو۔ پہلے تھوڑا غصہ تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کا سر اوپر کر کے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے دوبارہ سے ان کی گود میں سر رکھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ نوین سبین نے پھر ایک نظر اسے دیکھ کر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی اور ساتھ نکاح بھی تھا۔ اس کا دل آج صبح سے ہی بوجھل تھا۔ صبح سے اب تک نہ جانے کتنی بار وہ خود بھی رو چکی تھی اور سب کو رلا بھی چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ سب کی لاڈلی تھی، اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب اسے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ اور آج سب سے بری حالت تو ادھم اور اسرم کی تھی۔ بے شک وہ انہیں ڈانٹتی تھی، لیکن تھی تو ان کی بچوں نے جسے وہ بہت پیار کرتے تھے، اور کل اس نے ان سے جدا ہو جانا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی مہندی کے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی کزنز دھابا بول دیا۔ اس کے کمرے میں اسے تیار کرنے کے لیے کزن نے اسے ڈریس دے کر واش روم میں بھیج دیا تھا چینج کر کے آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کی کزن جو بیوٹیشین بھی تھی آ کے اسے تیار کرنے لگی۔ ماشاءاللہ عریضہ تم پر سادگی میں بہت غروب آیا ہے، اس کی کزن توصیفی انداز میں کہا۔ اس کے کہنے پر اس نے ایک نظر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یلو شارٹ کرتی جس پر پنک کلر کے دھاگے سے کڑھائی ہوئی تھی، گرین شرارہ پہنے، پنک دوپٹہ جس میں کہیں کہیں گرین اور یلو کلر بھی تھا، اسے اچھی طرح سر پر سیٹ کیے، لمبے بالوں کی فرنٹ چوٹی پر موتی کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائے، پھولوں کا زیور پہنے، دونوں ہاتھوں میں یلو اور گرین کانچ کی چوڑیاں پہنے، کاجل، مسکارا اور ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھنے کے بعد اس سے دوبارہ نظر جھکا لی تھی۔ اتنے میں نوین اور سبین کمرے میں داخل ہوئی اور عریضہ کو دیکھتے ان کے منہ سے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ دونوں نے آگے بڑھ کر باری باری اس کے بچھانے چومے۔ چلو بھائی لڑکیوں،
اب تم لوگ باہر جاؤ، مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ سبین بیگم کے کہتے ہی ساری لڑکیاں اٹھ کر باہر چلی گئی۔ نوین نے عریضہ کو اٹھایا، بیڈ پر بٹھایا، اس کے چہرے پر سرخ چنری، اس کے سر پر سرخ چنری اڑا دی۔ اتنی دیر میں ملک اللہ یار، ملک جبران، ملک مہران مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے کونے میں داخل ہوتے ہی عریضہ کے دل کے دھڑکن یکدم تیز ہوئی، شرم و جھجک سے۔ یہاں ملک اللہ یار، جبران اور ملک مہران مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی عریضہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا۔ عریضہ مہران، ملک ولد مہران، آپ کا نکاح ملک عدلال ولد ملک جبران کے ساتھ 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کہ آپ کا قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کے حیران نظروں سے انہیں دیکھا تھا کہ آپ کا نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے، لیکن وہ حیرانگی سے سب کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ عریضہ بیٹا، مولوی صاحب آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ملک اللہ یار کی آواز پر وہ حیرانگی سے باہر نکلے اور ایک شکایتی نظر سب پر ڈالی تھی۔ جی قبول ہے، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کیا آپ کا قبول ہے؟ دوبارہ پوچھا گیا، قبول ہے؟ کیا آپ کا قبول ہے؟ آخری بار پوچھا گیا، قبول ہے؟ پھر 3 بار سائن کرتے ہوئے جملہ حق کو کسی کے نام محفوظ کروا لیے۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ ملک مہران، ملک جبران اور ملک اللہ یار باری باری عریضہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار اور دعا دیتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عریضہ دونوں ہاتھ سے منہ کو ڈھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ لوگ سیدھا لان میں گئے تھے، جہاں پر مہندی کی رسم کی گئی تھی۔ رسم کے لیے سجائے اسٹیج پر عدلال بڑی شان سے پرجمع تھا، اور اس کے ساتھ حیران پریشان ادم اور اسرم بھی موجود تھے۔ انہیں بھی آج ہی پتہ چلا تھا کہ ان کے چہیتی بچوں کی شادی ان کے بھائی سے ہو رہی ہے۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سب ناراض بھی تھے کہ انہیں کسی نے بتایا نہیں۔ سفید شلوار قمیض پہنے، گلے پر یلو دوپٹہ ڈالے، ہلکی بیئرڈ اور ہری آنکھوں میں چمک لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسٹیج پر آتے نکاح شروع کیا تھا۔ ملک عدلال ولد ملک جبران، آپ کا نکاح عریضہ مہران ولد ملک مہران سے 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ قبول ہے، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ کہ آپ کا قبول ہے؟ مولوی صاحب کے آخری بار پوچھنے پر اس دشمن جاں کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آن بسا تھا۔ قبول ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ پھر اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ اس کے سائن کرتے سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد سب عدلال کے گلے لگ کر مبارکباد دے رہے تھے، اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لیے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ فلیش بیک۔ کیوں نہیں مانی وہ؟ میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ ملک مہران غصے سے اٹھ رہے تھے۔ نہیں بیٹھو، تم اس سے کچھ نہیں کہو گے، انہوں نے پرسوچ الفاظ میں کہا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مجھے پتا ہے مجھے، لیکن بتاتے نہیں۔ مجھے یہی امید تھی دونوں سے، لیکن عدلال نے اپنی انا کا پرچم بلند نہیں کیا۔ میں پہلے ہی اس کے لیے ایک حکمت عملی سوچ رکھی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب ایسا ہے کہ صرف عریضہ نے انکار کیا ہے، اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے، انہوں نے کہا تھا۔ لیکن کیسے؟ سب کی سوالیہ نظریں ان پر جمی تھی۔ تو ہمیں ڈرامہ کرنا ہوگا، ہم نے عریضہ کی شادی سمرین کے بیٹے سے طے کرنی ہے۔ اگر وہ عدلال کو پسند کرتی ہوئی تو اس کے ریئیکشن سے پتہ چل جائے گا، لیکن نکاح تک اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کیونکہ اسے تھوڑی سی سزا تو ملنی ہی چاہیے، تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے ایسے نہیں کرنا کبھی، اور ہمیشہ رشتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور اگر وہ خوش ہوئی تو اس کی شادی تب مقررہ وقت پر سبین کے بیٹے سے ہی ہوگی، کیونکہ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تفصیل سے اپنا پلان بتایا، سب ان کے فیصلے پر متفق ہوئے، کیونکہ ان سب کو بھی ان کا پلان اچھا لگا تھا۔ پھر عریضہ کا ریئیکشن تو سب نے منگنی والے دن ہی دیکھ لیا تھا، اور سب مطمئن ہو گئے تھے۔ اس پلان میں انہوں نے سمرین کو بھی شامل کیا تھا، کہ اس کے بغیر یہ سب پایہ تک مل تک پہنچنا ناممکن تھا۔ منگنی والے دن انہوں نے اپنے پلان کے بارے میں بھی عدلال کو بتا دیا تھا۔ بقول دادا کہ میرا پوتا پہلے بھی اذیت میں ہے، مزید نہیں۔ پھر جان بوجھ کر وہ عریضہ پر طنز کرتا کہ جتنی اذیت اس نے برداشت کی ہے، اس کے مقابلے زیادہ نہیں تو تھوڑی اذیت وہ بھی برداشت کرے۔ ارے بچوں، رو کیوں رہی ہے؟ عریضہ کے رونے پر سبین جلدی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ پتا ہے نا آپ کو میں کتنی اذیت میں تھی؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ سوری بچے، پر آپ کو احساس دلانا بھی تو ضروری تھا کہ آپ آئندہ کوئی ایسی بیوقوفی نہ کرو۔ سبین نے پیار سے کہا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس دوران یہ تو پتہ چل گیا آپ میرے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ سبین نے اشارے سے کہا تھا۔ وہ چھپ گئی تھی۔ اس کے چھپنے پر دونوں قہقہہ لگا اٹھی۔ اور خبردار، اب میں تمہارے منہ سے عدلال کے لیے تم نکلا شوہر ہے، وہ اب تمہارا عزت کرنی ہے اس کی۔ انہوں نے وہی روایتی ماؤں والا جملہ بولا تھا۔ سبین باہر کسی کو بلانے کی تاکہ اس کا میک اپ صحیح کر سکے، کیونکہ اس کا کاجل مسکارا آنسوں کے طوفان میں بہہ گیا تھا، اور نوین اس کے دماغ میں نصیحتیں گھولنے لگی کہ اسے کیسے رہنا ہے، کیونکہ اب وہ شادی شدہ تھی، جنہیں وہ منہ بناتے ہوئے سن رہی تھی۔ عریضہ منہ کے ڈیزائن بناتی نوین کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ وہ
सुन रही थी। इसकी वही कज़न जिसने तैयार किया था रूम में दाखिल हुई। इसके रूम में आते ही अरीज़े शुक्र किया क्योंकि नवीन जो उठ गई थी। इसने अरीज़े का मेकअप दोबारा सेट किया। इतने में दूसरी कज़न भी रूम में दाखिल हुई थी और अरीज़े को ग्रीन दुपट्टे के साए में बाहर लाई और जाकर अदलाल के साथ बैठा दिया। इसके साथ बैठती अरीज़े के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। अदलाल ने जानबूझकर अरीज़े को इग्नोर किया। इसका इरादा इसे थोड़ी और सज़ा देने का था, इसलिए खुद पर ज़ब्त किए सामने देख रहा था। नवीन बेगम ने अरीज़े के हाथों में फूलों के गजरे पहनाने का रस्म का आगाज़ किया। फिर बारी बारी सबने आकर इनको मेहंदी लगाई और मिठाई खिलाई। समरीन ने भी आके से सारे ड्रामे के लिए सॉरी करके इसे मेहंदी लगाई। रात देर तक सब हल्ला गुल्ला करते रहे, पर अरीज़े को सारी कज़न से उठाकर रूम में ले गई थी। इसे मेहंदी लगाई जाए। रात देर तक जागने की वजह से सुबह देर तक सब सोते रहते। तकरीबन 12 बजे सब उठना स्टार्ट हुए थे। फिर नाश्ते का दौर चला। फंक्शन चूँकि रात का था, इसलिए सब आराम से अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। बारात का इंतज़ाम मैरिज हॉल में किया गया था। मलिक मेहरान अरीज़े को पार्लर छोड़कर मैरिज हॉल चले गए थे कि वहाँ के इंतज़ाम देख सके। बारात आने से थोड़ी देर पहले वो अरीज़े को पार्लर से ले आए थे। अरीज़ा ब्राइडल रूम में बैठी थी जब बारात आने का शोर मचा था। थोड़ी देर बाद निमराज समरीन की बेटी रूम में आई। बच्चों, यार कसम से भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप ही देख लेती एक नज़र खिड़की से, इसने इशारे से कहा, जिस पर अरीज़े ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। थोड़ी देर बाद अरीज़े को स्टेज पर लाया गया। अतलाल की नज़रें उठी, फिर पलटना भूल गई। हमेशा सादा सहूली में रहने वाली अरीज़े सुर्ख लहंगा, स्किन कुर्ती और स्किन ही दुपट्टे जिस पर सुर्ख मोती से काम किया गया था पहने, वो ज्वेलरी और मेकअप की नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। खैर कम तो दलाल भी नहीं लग रहा था। स्किन शेरवानी जिसके गिरेबान पर सुर्ख धागे से काम हुआ था, सर पर सुर्ख किला और पाँव में कुर्सा पहने किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। जब अरीज़े को स्टेज पर लाया गया, वो बेख्तियार साख्ता उठा और अरीज़े के सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई थी। अरीज़े ने एक नज़र दलाल को देखा और अपना हाथ इसकी फैली हथेली पर रख दिया था। दलाल ने इसका हाथ पकड़ के इसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की और इसे सोफे पर बिठाकर खुद भी साथ टिक किया था। कुछ रस्मों के बाद निमरा हाथ में दूध का गिलास पकड़े स्टेज पर आई। दूध पिलाई की रस्म के लिए और साथ में अदम और असरम भी थे। अदलाल भाई, आप ये मत समझिएगा कि आप की बेगम इकलौती है तो आपकी कोई साली नहीं है जो आपको लूट सके, और साथ ये दोनों हम शक्ल भी हैं, इसलिए दूध पिए और निकाले 1 लाख रुपया, निमरा ने अदलाल से कहा। और इसकी बात सुनकर अदलाल की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। इतना महंगा दूध, इतने पैसों में तो बहस आ जाती है। तुम रहने दो, मुझे नहीं पीना कोई दूध, अदलाल ने मुंह बनाकर कहा था। ज़्यादा भी नहीं है अदलाल भाई, सोच रहे हमने आपकी बेगम को भी नहीं जाने देना आपके साथ, निमरा ने इसे डराया, जिस पर अदलाल ने एक नज़र दुल्हन पर डाली थी। बेशक ना जाने दो, अदलाल ने भी इत्मीनान से कहा। फिर थोड़ी देर बहस के बाद अदलाल ने 50,000 दिए, जिससे इन तीनों ने आपस में तकसीम किया। खाने के बाद एक दो रस्में करने के बाद रुखसती का शोर मचा था। बेशक अरीज़े ने रुखसत होकर किसी घर में जाना था, लेकिन इस लम्हे हर लड़की के साथ अजीब होते हैं, इसलिए वो नवीन बेगम और मलिक मेहरान के गले रखते ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। दादा ने इसके सर पर हाथ रख के इसे अपने साथ लगाया, चुप कराया और अरीज़े को कुरान के साए में रुखसत कर दिया। घर आकर चंद एक रस्मों के बाद अरीज़े को अदलाल के कमरे में बिठाया गया। इसकी कज़न्स जा चुकी थी। अदम और असरम की खुशी आज देखने लाई थी, क्योंकि इनकी वजह हमेशा इनके पास जो रहने वाली थी। अरीज़े की कज़न इसे बिठा कर जा चुकी थी। वो बेड पर लहंगा फैलाए घबराई हुई बैठी थी। इसे अदलाल का इस दिन वाला गुस्सा रह रह कर याद आ रहा था और वो सोच कर डर रही थी कि वो क्या करेगा इसके साथ। अब तो वो मुकम्मल इसकी दस्तरस में थी। वो बैठी उंगलियां चटखा रही थी कि इसे बाहर कदमों की आवाज़ आई। इसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था। अदलाल अपने कज़न से बामुश्किल जान छुड़वाकर कमरे की तरफ आया था, लेकिन कमरे के दरवाजे पर खड़े तीनों निमरा, अदम और असरम को देख इसके माथे पर बल पड़े थे। वो जाकर इनके सामने खड़ा हुआ। अब क्या मुसीबत है, क्यों खड़े हो यहाँ, इसने तेवरी चढ़ाए हुए पूछा था। नेक निकाले। तीनों ने एक ज़ुबान होकर कहा था। कौन सा नेक? तुम तीनों मैरिज हॉल में मुझे अच्छा खासा लूट चुके हो, अब कैसा नेक? इसने कड़वे तेवरों से पूछा था। वो तो आपने लड़की की बहन और भाई को दिए थे, अब अपने बहन भाई को दे, निमरा ने शरारत से भरपूर आवाज़ में कहा, जो जवाब में इन तीनों को घूरा। फिर तीनों को 10-10 हज़ार रुपये दिए, क्योंकि जानता था पैसे लिए बगैर टलेंगे नहीं। वो पैसे लेकर तीनों वहाँ से जा चुके थे। इसके जाते ही इसने गहरा सांस भर के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे का दरवाज़ा खुलते अरीज़े ने अपने झुके सर को मज़ीद झुका लिया था। कमरे का दरवाज़ा बंद कर किसने एक नज़र बेड को देखा, जहाँ वो फूलों की लड़ियों के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। इसे देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट आई, जिसे छुपा के वो अलमारी की तरफ गया ताकि कोई आरामदेह सूट पहन सके। वो एक सूट निकालता वॉशरूम की तरफ बड़ा भी सोच कर रुका। अरीज़े को मुखातिब किया, उठो, तुम भी उठ कर चेंज कर लो और मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करो। इसने अरीज़े को कहा, बगैर इसका जवाब सुने वॉशरूम में घुस गया।
इसके जाते ही रिज़ी उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी जूलरी उतारी और मेकअप साफ किया और अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी के एक साइड पर इसके कपड़े भी हैंग थे। वो एक आरामदेह सूट निकाल कर पलटी सी टाइम में दलाल भी वॉशरूम से निकला था। जल्दी से फ्रेश होकर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, दलाल ने संजीदगी से कहा, जिस पर रिज़ी ने सर हिलाकर वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर वज़ू करके बाहर आई तो दलाल जाए नमाज हाथ में ले इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसने जाकर लहंगा सोफे पर रखा और दलाल के साथ के हाथ से जानमाज़ लेकर किबला रुख बचा दिया। दलाल ने इससे थोड़ा आगे जानमाज़ बिछाई। दोनों ने इकट्ठे नवाफिल अदा किए। दलाल ने दुआ मांग कर बेड पर लेट गया। रिज़ी उठकर लहंगा हैंग करके अलमारी में रखा था। लहंगा हैंग करके हाथ में दौड़ती हुई इसकी पुश्त को देख रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी इसे मुखातिब करने की, लेकिन गलती की इसी ने की थी तो सुधारनी भी तो इसी नहीं थी। साथ में इसे रोना भी आ रहा था। आखिर हिम्मत करके इसके कंधे पर हाथ रखा था। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन ले, रिज़ी ने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। इसने फिर भी कोई जवाब न दिया था। जब इसने कोई जवाब न दिया तो वो दोनों हाथ मुंह में छुपाकर हिचकियों से रोने लगी थी। वो जो उसे तंग करने का इरादा रखता था बौखला कर उठकर बैठा था। रिज़ी यार क्यों रो रही हो? इसके मुंह से हाथ हटाकर पूछा। आप मेरी बात नहीं सुन रहे? इसने रोते हुए कहा था। तुम भी तो मुझे छोड़कर जा रही थी, एक दफ़ा भी नहीं सोचा मेरा? अगर ये सब ड्रामा ना हकीकत होती तो? इसके माथे से अपना माथा जोड़ते इसने गंभीर आवाज़ में पूछा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब से नहीं, तब से जब मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। और इस प्यार की भनक मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी लगने नहीं दी। मेरी मोहब्बत पर कोई दाग ना लग जाए, ये सब तुम्हें शादी वाले दिन ही बताना चाहता था। बचपन में मैं मुझसे अच्छी खासी बनती थी तुम्हारी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, तुम दूर होगी मुझसे। मुझे चिढ़ाने के लिए सारी हरकतें करती थी, पर मुझे तुम्हारी इन शरारतों से भी इश्क था, इसलिए जहाँ तक मुमकिन होता मैं तुम्हें डांट से बचा लेता था। इस दिन जब तुमने बेड और सोफे का बुरा हशर किया था मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे पाया था। हाँ, लेकिन बदला लेना नहीं भूलता था। इसने आखिरी बात शरारत से कही और इसे देखा जो बस टकर टकर इसे देखी जा रही थी। जब मामा ने मुझसे शादी की बात की थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था दुआएं ऐसे भी पूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता था हमारे झगड़ों की वजह से शायद घर वाले इस बारे में ना सोचें। लेकिन मैं सही खुश भी ना हुआ कि तुम्हारे इनकार का पता चला। वो थोड़ी देर ठहरा और सांस रोके बस इसे सुन रही थी। फिर मैंने तुमसे जवाब तलब करने आया था, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मुझे बहुत दुख दिया। फिर मैंने तुम्हारी खुशी के लिए चुप हो गया, लेकिन इस रात मैं अल्लाह के सामने बहुत रोया था। फिर घर वालों ने प्लान बनाया, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। जिस दिन मंगनी थी मैं जानबूझ के तंज किया था ताकि तुम्हारी कैफियत जान सकूं, लेकिन बदले में तुमने मुझे अंगूठी दिखाई। वो देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मामा की अंगूठी थी जो इन्हें पहनाई गई थी। तुमने देखी नहीं थी शायद, इसलिए नहीं पता चल सका। फिर इस दिन दादा ने मुझे बताया ये ड्रामा सारा है, लेकिन मुझे तुम्हें तंग करने में मज़ा आने लगा था, इसलिए वो सब करता था। और तुम्हें थोड़ी सज़ा भी देनी थी। तुम्हारे रिएक्शन से भी पता चल गया था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उसने सारी कहानी इसकी गोश की थी। आखिर में एक आंख दबा के शरारत से कहा, जिस पर रिज़ी झप कर सर झुका गई थी। अब तुम बताओ, तुमने इनकार क्यों किया था? इतना तो पता चल गया था तुम भी मुझे नापसंद नहीं करती, इसलिए तो अपने साथ तुमसे भी नवाफिल अदा करवाए। इसने रिज़ी के झुके सर को देखते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं। मैं बचपन से ही बस लोगों की तनकीद सुनी है। हम कहीं भी इकट्ठे होते सब यही कहते थे, आप लोग इतने प्यारे। मैं पता नहीं किस पर चली गई। मुझे लगता है आप भी खुद को आला समझते हैं और मुझे कमतर, और मुझे ये भी लगता था कि मामा भी यही सोचते हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। इसलिए मैं गुस्सा निकालने के लिए वो सारी हरकतें करती थी। रिज़ी सर झुकाए शर्मिंदगी से बोल रही थी और रतलाल आंखें फाड़ी से देख रहा था। रिज़ी वो हैरत से बस इतना ही कह सका था, आई एम सॉरी, वो जो सोचा वो सब गलत है, मैं समझ गई हूँ। आप पर गुस्सा था बस, इसलिए वो सब किया, यानी रिश्ते से इनकार। आप पछताने के लिए शरारतें करती थी। कब से आपसे प्यार हो पता ही नहीं चला। मैं खुद ही अपनी फीलिंग्स नहीं समझ सकी। यकीन करें आपसे जुदा होकर भी मैं खुश ना रह सकी। उसने रोती आवाज़ में कहा था। खैर तो है? अदलाल इसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनकर मुतमिन हो गया था, इसलिए अब माहौल पर छाई उदासी दूर करने की शरारत भरी आवाज़ में बोला था। वो मामा ने कहा है शोहर को इज्जत से बुलाते हैं बस, इसीलिए। इसने झपटते हुए कहा था। हाँ हाँ, मेरी जान ब्रश भी करती है, इसने हंसते हुए कहा था, और इसके माथे पर की से अपने होंठों का लम्स छोड़ा था। मैं ना कभी तुम्हें कमतर समझता है ना किसी को समझने दूंगा, इसलिए आइंदा ऐसी कोई फजूल सोच अपने दिमाग पर मत लाना। लोगों का क्या है, इनका तो बस बातें बनाना काम है। और मैं चांद तारे तोड़ कर लाने का वादा तो नहीं करता। हाँ, वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। अपने सार में लेकर इसके बालों पर अपने होंठ रखते इसने कहा था, और इसके सीने से लगी। रिज़ी ने इसकी बातें सुनकर इत्मीनान से आंखें बंद करके इसके गिर्द बाजू हायल कर लिए थे। सुबह दोनों नाश्ते की टेबल पर आए तो सब सरशार से इतलाल और इसके पहलू में शर्माई से रिज़ी को देखकर सब समझ गए कि सब सेट हो गया है। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाश्ता करके सभी तकरीबन जा चुके थे। अब टेबल पर बस रिज़ी, इतलाल, नवीन, सबीन, समरीन, निमरा, अतम और असलम
اسٹم تھے۔ بچوں پلیز 1 منٹ کھڑے ہونا۔ ادم کی بات پر سب نے حیرت سے دیکھا تھا کہ وہ ریزے نے پوچھا ہوں نہ کھڑی ہونا جلدی سے پلیز۔ اب کیا اسٹم نے بھی کہا نہ سمجھی سے انہیں دیکھتی کھڑی ہوگی۔ وہ دونوں اس کے کھڑے ہوتے اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ سب حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم شکلو یہ کیا کر رہے ہو؟ کھینچ کر لگاؤں کہ ایک دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے محسوس لہجے میں پوچھا تھا شکر ہے ہماری بچو ہی ہیں۔ دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم بس چیک کر رہے تھے کہ یہ ہماری بچو ہے یا کوئی اور ہے۔ ہماری بچو ایسے چپ نہیں رہتی نہ شرماتی ہے۔ ادم نے مسجد سے کہا۔ اس کی بات پر سب کا چھت پار قہقہ گونجا تھا جبکہ عریضے نے انہیں کھینچ کر تھپڑ لگائے تھے۔ ارے تم لوگوں نے اپنا وقت ضائع کیا، یہ کالی مرچی ہی رہے گی جو کبھی نہیں سدھرنے والی۔ دلال نے کہا تھا دیکھو پھیکے شلجم تم میرے منہ نہ لگو تو اچھا ہی ہے۔ عریضے نے بھی جوابی کارروائی کی تھی۔ کون سی بیوی کہاں کا شوہر کون سی عزت، وہ سب کچھ بلائے پھر سے لڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ نوین اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی جبکہ باقی سب ہنس رہے تھے۔ کچھ رشتے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں میٹھے، جہاں پیار بھی ہو، لڑائی بھی ہو، سب سے بڑھ کے عزت بھی ہو۔ رشتوں میں کبھی غلط فہمی کو جگہ نہیں دینی چاہیے، یہ غلط فہمی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہر عریضے کو ایسے ہی رشتے ملے جو اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کے اسے پچھتاووں کی دلدل میں پھنسنے سے بچا لیں، اور نہ ہی ہر عریضے کو دلال ملتا جو خود کو ٹکرا جاننے کے بعد بھی اچھا سلوک کرے۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو کلیئر کر لینی چاہیے تاکہ غلط فہمی پیدا ہی نہ ہو، رشتے کمزور نہ ہوں۔ اور رہی بات عریضے اور دلال کی، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہنے والے تھے، ٹام اینڈ جیری بن کے ختم شد۔ اچھا جی ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، تو اس کا نام ہے تیرا میرا پیار۔ اس کی رائٹر ہیں عارفہ اعجاز۔ اگر میں کہوں تو مجھے تو یہ ناول اچھا لگا، اچھی سٹوری تھی، تھوڑی سی سویٹ سا رومانس تھا اور اچھا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ رومانس وہی ہوتا ہے جس میں جو کچھ زیادہ ہی واہیات ہو، وہ اس طرح کا جو سویٹ سا رومانس ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، بلکہ یہ والا میرے خیال سے ناول میں زیادہ اٹریکشن اس طرح کے رومانس سے آتی ہے۔ جو زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں وہ پھر وہ الگ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا جو رومانس ہوتا ہے وہ اس کی بات الگ ہوتی ہے، کیونکہ ناول میں تھوڑا بہت تو رومانس ہونا چاہیے اس طرح کا۔ اور رومانس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں بے حیائی سارا یہ چیز ہو، ڈیپ میننگ ہو، سارا کچھ ہو۔ اس طرح کا بھی جو رومانس ہوتا ہے، یہ بھی اگر آپ لوگ ناول پڑھے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی رومانس ہے، اور ایسا رومانس ہے کہ آپ پڑھ کے شرمندہ نہیں ہوں گے، یا آپ لوگوں کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کس طرح کا ہے، یہ بہت سویٹ سا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔